आला हजरत ने हमें कलाम भी ऐसे लिख कर के दे दिए कि जहां भी पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे, इश्क रसूल की खैरात जरूर मिलेगी। ये तो और लोग हैं जनाब जो सलातो सलाम कलाम आला हजरत से चिढ़ते हैं। ये और लोग हैं। और अभी कुछ नादानों ने, नाहंजारों ने, कुछ बेवकूफों ने, कुछ अकल के मारों ने ये ऐलान किया कि जब हमारे दरगाह पर आया करो ना तो हमारे यहाँ आकर के सलाम रजा मत पढ़ा करो, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत मत पढ़ा करो, और अगर कोई पढ़ेगा ना तो हम इसको रुकवाएंगे, हम नहीं पढ़ने देंगे। वो ये समझते हैं, ये जो बरेलवी हैं यानी आला हजरत के जो मानने वाले हैं, ये अगर अजमेर शरीफ आते हैं तो इनके दिलों में गरीब नवाज की मोहब्बत कम होती है, आला हजरत की मोहब्बत ज्यादा होती है। बिल्कुल गलत फहमी है। ये किसने कह दिया कि हम आला हजरत से ज्यादा गरीब नवाज से कम मोहब्बत करते हैं? नहीं प्यारे, हम पहले गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, बाद में आला हजरत से मोहब्बत करते हैं। पहले हम दीन फैलाने वाले को मानते हैं, बाद में दीन बचाने वाले आला हजरत को मानते हैं। और हम क्यों ना माने? इसलिए कि हमारे इमाम ने खुद हमें सिखाया है, हमारे इमाम ने खुद हमें बताया है। अरे वो नादान जो सरकार आला हजरत के सलाम को अजमेर मुअल्ला की मुकद्दस धरती पर पढ़ने के लिए मना करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उठा आला हजरत की किताब को और आला हजरत की तसनीफ करदा किताबों को पढ़ते चले जा तो तुझे पता चलेगा जो मकाम आला हजरत ने अजमेर मुअल्ला का बताया है। मुझे बता माजी करीब में किसने बताया है? मुझे बताओ जो मकाम पर अजमेर शरीफ का सरकार आला हजरत ने अपने मानने वालों को, इन सुन्नियों को बताया है, वो माजी करीब में किस पीर ने बताया है? मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं, ओ लोगों, जब किसी मुकद्दस धरती यानी जब शहरे गरीब नवाज अजमेर शरीफ का नाम लिया करो तो अजमेर मत कहा करो। अजमेर कहना अच्छा नहीं है, इसलिए कि अजमेर मुअल्ला को निस्बत है गरीब नवाज से। सिर्फ अजमेर मत कहा करो बल्कि अजमेर शरीफ कहा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा इरशाद मंदरी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। क्या कहा कि अजमेर मत कहा करो बल्कि, जोर से बोलो, अजमेर शरीफ। और मुझे बताओ, कभी किसी सुन्नी आलिम ने ये कहा आपसे कि अजमेर शरीफ से मोहब्बत ना करो? मुझे जोर से बताइए, किसी सुन्नी आलिम ने कहा? अरे जोर से बोलो। नहीं कहा। और जो कहे कि गरीब नवाज से मोहब्बत मत करो वो गलत है। जोर से बोलो, वो गलत है। इसलिए कि गरीब नवाज से मोहब्बत करना, साबिर पाक से मोहब्बत करना, मखदूम सिमना से प्यार करना, अलाउद्दीन कलियरी से लगन रखना, ये हमारे ईमान की सच्चाई और अकीदत है। और मेरा इमाम तो ये कहकर के चला गया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। गरीब नवाज से मोहब्बत करो, साबिर पाक से प्यार करो, मखदूम सिमना की चौखट को चूमो, इसलिए कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरा इमाम तो कह गया, जो अजमेर मुअल्ला की शरीयत के दायरे में चौखट को पकड़ ले वो बहक ही नहीं सकता। लेकिन दायरा मैंने बता दिया, शरीयत के दायरे में। किसके दायरे में? शरीयत के दायरे में। 4-4 अंगूठी पहनकर, 4-4 अंगूठी पीले हरे जुब्बे पहनकर अजमेर मुअल्ला, अजमेर शरीफ की चौखट पर खड़े होकर के ये कहने वालों, बताओ बाबा से क्या लेने आए हो? बाबा से क्या लेने आए हो? हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। देखते नहीं हो जब अजमेर शरीफ जाते हैं तो वो डाकू दरवाजों पर खड़े रहते हैं कि लाओ 500 दोगे तो दुआ होगी, 1000 दोगे तो दुआ होगी,
ارے نہیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ اگر 500 دیں گے تب غریب نواز دیں گے، 1000 دو گے تب غریب نواز دیں گے۔ نہیں نہیں میرے پیارے، یہ کسی اور نے کہہ دیا۔ اگر وہ سنی قادری رضوی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہے تو یہ شریعت اسلامیہ کا اعلان ہے۔ پیسے طاقت نہیں رکھتے، دل کی محبت طاقت رکھتی ہے، عقیدت کی اہمیت ہوتی ہے، جذبے کی اہمیت ہوتی ہے، محبت کا احترام ہوتا ہے۔ ان کے دربار میں چلا جا، ان کے دروازے پہ جا کر کے اپنے دل کو جھکا دے اور کہہ دے یا اللہ تیرے نبی کے بیٹے کے دربار میں آیا ہوں، تمنائیں لے کر کے آیا ہوں، آرزویں لے کر کے آیا ہوں، خواہشیں لے کر کے آیا ہوں۔ رب کی قسم وہ ایسی بارگاہ ہے، تو دعائیں ان کے صدقے سے زمین پہ بیٹھ کر کے کرے گا، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس لیے اجمیر شریف میں پابندی لگانا، اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اجمیر معلیٰ میں یا اجمیر شریف میں اگر ہم سلام پڑھتے ہیں تو کیا سلام میں ہم اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے ہیں؟ ارے سلام میں بھی ہم اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور جناب والا، یہ تو اجمیر معلیٰ کی بات ہے۔ ہم نے تو دیکھا رکانے والے روکتے روکتے تھک گئے۔ جناب والا، قانون پہ قانون لگانے والوں کے قانون ٹوٹ گئے، اس لیے کہ خدا کے قانون کے سامنے کسی کا قانون نہیں چلتا، خدا کے کرم کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہاں پہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھنے نہ دیں گے، ان کا نعرہ نہ لگنے دیں گے تو دنیا سے ذکر اعلیٰ حضرت ختم ہو جائے گا، کلام اعلیٰ حضرت مٹ جائے گا۔ یہ تیری کچ فہمی ہے، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ ذرا دنیا میں نکل کر کے دیکھ لے، تجھے اندازہ ہو جائے گا۔ آج سنی کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس مسجد کے ممبر پر کلام رضا نہ پڑھا جاتا ہو، کسی سنی کا ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں کلام اعلیٰ حضرت نہ پڑھا جاتا ہو، کسی پیر کی ایسی خانقاہ نہیں ہے جس میں کلام اعلیٰ حضرت نہ پڑھا جاتا ہو۔ اس لیے کہ یہ توفیق کسی اور نے نہیں، یہ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نبی کی خاص عطا ہے کہ جہاں جہاں پر لوگ سنی بستے ہیں وہاں لوگ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھی جاتی ہے۔ اور اجمیر معلیٰ میں بھی میرے دوستو جو کلام پڑھا جاتا ہے یہ اجازت ہے غریب نواز کی، یہ عطا ہے غریب نواز کی، ورنہ ان کے دربار میں ان کی اجازت کے بغیر اعلیٰ حضرت کا کلام کون پڑھ سکتا ہے؟ کلام رضا کون پڑھ سکتا ہے؟ ان کے دربار میں سلام رضا کا گنگنانا اس بات کی دلیل ہے کہ غریب نواز کی اجازت ہے، غریب نواز کی عطا ہے، اس لیے سننی پڑتا ہے۔ اور عطا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ غریب نواز نے اجازت دی ہے۔ اے احمد رضا، تو نے میرے نانا کی تعریف کی، میرے بابا کی تعریف کی، حسن و حسین کی تعریف کی، میرے غوث اعظم کی تعریف کی، تم نے میری بھی تعریف کی، اس لیے کہ میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تب اجمیر معلیٰ کے تاجدار سرکار غریب نواز کے نانا کی تعریف کی اعلیٰ حضرت نے، تو اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کے دیار میں اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگتا ہے، کلام اعلیٰ حضرت بھی پڑھا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بیٹوں تاج الشریعہ کا بھی نعرہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، صابر پاک کو بھی مانتے ہیں، مخدوم سمنہ کو بھی مانتے ہیں، اور ان سارے بزرگوں کے جو پیغام ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی کے پیش نظر، ان کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے آپ کو سب کو زندگی گزارنی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک جان سے کیوں پیدا کیا؟ ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی قید کیوں لگائی کہ ایک ہی جان سے پیدا کیا؟
اس کی قید لگانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ رب فرماتا ہے اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے قید لگانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے. آج انسان جب جوانی کے دہلیز پر پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے کر اس کی اولاد کو جب سنت رسول ادا کرنے کے قابل بنا دیتا ہے، رشتے کی تلاش اور رشتے کی جستجو ہوتی ہے، تو انسان امیر کے گھر کا رشتہ تلاش کرتا ہے. اگر وہ گاڑی والا ہے تو گاڑی والا رشتہ چاہیے، اگر بنگلے والا ہے تو بنگلے والے کے گھر کا رشتہ چاہیے، یعنی امیر کے گھر کا رشتہ چاہیے، پیسے والے کے گھر کا رشتہ چاہیے، بنگلے والے کے گھر کا رشتہ چاہیے، زمیندار کے گھر کا رشتہ چاہیے. میرے رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. نہیں پیارے، تو بڑے کا رشتہ کیوں دیکھتا ہے، امیر کا رشتہ کیوں دیکھتا ہے، زمیندار کا رشتہ کیوں دیکھتا ہے؟ کوئی زمیندار کوئی بڑا چھوٹا بڑا نہیں ہے، اس لیے کہ سب ہم نے ایک جان سے پیدا کیا ہے. گاڑی والا بھی ایک باپ کی بیٹا ہے، گاڑی والا بھی آدم کی اولاد ہے، اور بغیر گاڑی والا بھی آدم کی اولاد ہے. زمیندار بھی آدم کا بیٹا ہے، بغیر زمیندار بھی آدم کا بیٹا ہے. تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، فرق اتنا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اس کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے. تو زمین والا بڑا نہیں ہوتا بلکہ نیک اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوتا ہے. اس لیے میرے رب نے فرمایا رشتہ کرو تو نیک جگہ سے رشتہ کرو. اللہ اکبر. اچھا رشتہ میرے سرکار کی سنت ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے 25 سال کی عمر مبارک میں شادی فرمائی. کتنی عمر میں؟ 25 سال میں. 40 سالہ خاتون سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. 25 سال کی کلیل جوانی میں 40 سالہ خاتون سے میرے آقا نے نکاح فرمایا، اور یہ پیغام دنیا والوں کو دیا، لوگوں دیکھو اس زمین کے اوپر اگر عورت کو کسی نے عزت اور احترام دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس عورت کو عزت دلوائی ہے، اور کسی مذہب نے اگر عورت کو عزت دی ہے تو وہ عزت دینے والا مذہب مذہب اسلام ہے. وہ عزت دینے والا دھرم مصطفیٰ کا مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی لیے رب نے اعلان کر دیا ہمارے نزدیک سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام ہے. عورت کو عزت دی. یہی 25 سال میں جب سرکار نے نکاح فرمایا تو یہ مصطفیٰ کی سنت بن گئی. اب سنت ادا کرنے کا وقت آتا ہے، شادی کرنے کا وقت آتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، بارات کا دن آتا ہے، بارات بھی چلی جاتی ہے، کھانا ہوتا ہے. ابھی مجھ سے پہلے آپ نے حضرت سے تقریر سنی، انہوں نے اس پہ کافی روشنی ڈالی. اب جب بارات سسرال پہنچتی ہے، شادی میں اہم کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے. کھانا وغیرہ تو یہ سب ضمنی چیزیں ہیں، اصل تو اس میں نکاح ہے. لیکن کھانا کھانے والے کھانا کھا کر واپس آ جاتے ہیں، سب لوگ واپس آ جاتے ہیں. نکاح کے وقت کوئی نہیں بچتا. اگر بچا تو دولہا بچا، یا دولہا کے ساتھ اس کا بہنوئی بچا. بہنوئی بھی اس لیے کہ 1000 2000